अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम 23 रमज़ान 17 मई 18 मई को अपना 30वां और आखिरी पारा अम्मा का मताला करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस कुरान पाक पर बेहतरीन तरीके से इसको समझने और इस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। अल्लाह ताला इस कुरान करीम के आगाज़ में ही फरमाते हैं कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं कि इसमें मुत्तक़ियों के लिए हिदायत है। अल्लाह ताला हमारे अंदर भी ऐसा तक़वा पैदा कर दे कि हम पूरे शऊर के साथ उसको राज़ी करने के लिए इस किताब को दोबारा पढ़ें और बार बार पढ़ें, ज़िंदगी के आखिर तक पढ़ते रहें, और जब अल्लाह ताला के पास हम जाएं और उससे मिलें तो ये किताब हमारे हक़ में गवाही देने वाली हो और हमारे हक़ में सिफारशी बनकर आए। अल्लाह सुब्हान ताला हम सब की कोशिश को कबूल फ़रमाए। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर। अम्मा पारे सूरह नबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मक्की सूरत है। अम्मा यतसाअलून अनिन नबअल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून। ये काफ़र लोग किस चीज़ के बारे में सवाल कर रहे हैं? उस ज़बरदस्त वाक़े के बारे में जिसमें ख़ुद उनकी बातें मुख्तलिफ़ हैं। ख़बरदार इन्हें बहुत जल्द पता लग जाएगा कि दोबारा ख़बरदार उन्हें बहुत जल्द पता लग जाएगा। क्या हमने ज़मीन को एक बिछोना नहीं बनाया और पहाड़ों को ज़मीन में गड़ी हुई मेखें, और तुम्हें मर्द और औरत के जोड़ों की शक्ल में हमने पैदा किया, और तुम्हें नींद को थकन दूर करने का ज़रिया हमने बनाया, और रात को पर्दे का सबब हमने बनाया, और दिन को रोज़ी हासिल करने का वक्त हमने ही करार दिया, और हमने ही तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत वजूद आसमान तामीर किए, और हमने ही एक दहकता हुआ चिराग यानी सूरज को पैदा किया। अब आयत नंबर 2 और 3 में जो बताया गया वो क्या है? क़यामत और आखिरत मुराद है। काफ़िर लोग क़यामत के बारे में तरह तरह की बातें बनाया करते थे। कोई इसका मजाक उड़ाता, कोई इसके ख़िलाफ़ दलीलें पेश करता, कोई मुसलमानों से उसकी तफसीलात के बारे में सवाल करता, और सवाल करने का मकसद हक़ की तलाश नहीं बल्कि इस्तेज़ा होता था, यानी मजाक उड़ाया जाता था। इन्हीं बातों का जवाब देने के अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसकी वजाहत फरमाई। आगे देखिए, आयत नंबर हमारा 14 से लेकर 23 तक है। और हमने ही भरे हुए बादलों से मूसलाधार पानी बरसाया ताकि उससे गल्ला और दूसरी सब्जियां भी उगाएं, और घने बागात भी। यकीन जानो फैसले का दिन एक मुतय्यन वक्त है, और वो दिन जब सूर फूंका जाएगा तो तुम सब फ़ौज दर फ़ौज चले आओगे, और आसमान खोल दिया जाएगा तो उसके दरवाजे ही दरवाजे बन जाएंगे, और पहाड़ों को चलाया जाएगा तो वो रेत के सुराब की तरह शक्ल इख्तियार कर लेंगे। यकीन जानो जहन्नुम घात लगाए बैठी है, और वो सरकशों का ठिकाना है जिसमें वो मुद्दतों इसी में पड़े रहेंगे। आगे देखें, आयत नंबर 24 से 36 तक देखें कि उसमें ना वो किसी ठंडक का मज़ा चखेंगे। ला यज़ूक़ूना फ़ीहा बरदन वला शराबा इल्ला हमीमा व गस्साक़ा जज़ाअन विफ़ाक़ा इन्नहुम कानू ला यरजूना हिसाबा व कज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा व कुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा इन्न लिलमुत्तक़ीना मफ़ाज़ा। और ना किसी पीने के काबिल किसी चीज़ का सिवाय गर्म पानी और पीप लहू के। ये उनका पूरा पूरा बदला होगा, और अपने अमाल के हिसाब का अकीदा नहीं रखते थे, और उन्होंने हमारी आयतों को बढ़ चढ़कर झुटलाया था। और हमने हर चीज़ को लिखकर महफूज कर रखा है। अब मज़ा चखो, इसलिए कि हम तुम्हारे लिए सज़ा के सिवा किसी चीज़ में इजाफ़ा नहीं करेंगे। जिन लोगों ने तक़वा अख्तियार किया था उसकी बेशक बड़ी जीत होगी। बागात और अंगूर और नौखेज़ हम उम्र लड़कियाँ
اور چھلکتے ہوئے پیمانے، وہاں پر وہ نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی جھوٹی بات۔ یہ ان کے پروردگار کی طرف سے صلہ ہوگا، اللہ کی ایسی دین ہوگی جو لوگوں کے اعمال کے حساب سے دی جائے گی۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ جو آیت نمبر 36 میں کہا گیا نا کہ ان کے پروردگار کی طرف سے صلہ ہوگا اور جنت میں وہ نہ کوئی جھوٹی بات سنیں گے نہ کوئی لغو بات سنیں گے۔ تو جنت ظاہر ہے انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے جنہوں نے دنیا میں اور دنیا میں اور گھر کا ماحول اچھا رکھا ہوگا، جو لغویات کے عادی دنیا میں نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ وہاں بھی ان کو ان چیزوں کا واسطہ ان کا جنت میں نہیں پڑے گا۔ اور جنت میں وہی لوگ جائیں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، جن کی زبان اچھی ہوگی، نرم مزاج ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں ان کے لیے گھر بنائیں گے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 37 سے 40 تک۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلک اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداه ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ اسی پروردگار کی طرف سے جو سارے آسمانوں اور زمین میں ان کے درمیان ہر چیز کا مالک بہت مہربان ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس کے سامنے بول سکے۔ جس دن ساری روحیں اور فرشتے قطاریں بنا کر کھڑے ہوں گے، اس دن سوائے اس کے کوئی نہیں بول سکے گا جسے خدائے رحمان نے اجازت دی ہو، اور وہ بھی ٹھیک ٹھیک بات کہے۔ وہ دن ہے جو برحق ہے، اب جو چاہے وہ اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا کر رکھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسے عذاب سے خبردار کر دیا جو قریب آنے والا ہے، جس دن ہر شخص و اعمال آنکھوں سے دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے ہیں، اور کافر یہ کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ آیت نمبر 37 میں ہے کہ یعنی جس کو جو کچھ دیا جائے گا اس کے خلاف کسی کو بولنے کی مجال نہیں ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو بھی جو عطا کر دیں گے اس کے خلاف کوئی بول نہیں سکے گا۔ اور 38 میں ہے کہ کوئی انسان یا فرشتہ کسی کی سفارش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں بول سکے گا، اور وہ بھی اس وقت جب وہ سفارش بھی ٹھیک کرے، یعنی اس طریقے سے کرے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ یعنی وہاں کوئی ایسے سفارش نہیں کرے گا، صرف وہی کر سکے گا جس کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے یا جس کو اللہ تعالیٰ سفارش کے لیے چنیں گے۔ آیت نمبر 40 میں دیکھیے کہ بعض روایتوں میں ہے کہ جن جانوروں نے دنیا میں ایک دوسرے پر ظلم کیا تھا، میدان حشر میں بھی ان کو جمع کر کے ان سے ان کے ظلم کا بدلہ دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ والی بکری کو سینگ مارا تھا تو حشر میں اس کا بھی بدلہ دلوایا جائے گا، اور جب یہ بدلہ پورا ہو جائے گا تو ان جانوروں کو مٹی میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس وقت یہ سب دیکھ کر کافر لوگ کہیں گے جنہیں جہنم کا انجام نظر آ رہا ہوگا، اس دن وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے، یا لیتنی کنت ترابا۔ سورہ نازعات دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی صورت ہے۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح سختی سے کھینچتے ہیں اور جو مومنوں کی روح کی گرہ نرمی سے کھول دیتے ہیں، پھر فضا میں تیرتے ہوئے جاتے ہیں، پھر تیزی سے لپکتے ہیں، پھر جو حکم ملتا ہے اس کو پورا کرنے کا انتظام کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں آیت نمبر 1 میں جو یہاں قرآن کریم میں اصل لفظ صرف اتنا ہے کہ قسم ان کی جو سختی سے کھینچتے ہیں۔ اب اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ اس سے مراد روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں جو کسی کی اور عام طور سے کافروں کی روح کو سختی سے کھینچتے ہیں، اور کسی کی اور عام طور سے مومنوں کی روح کو آسانی سے اس طرح کھینچ لیتے ہیں جیسے کوئی گرہ کھل جاتی ہے، پھر وہ ان روحوں کو لے کر تیرتے ہوئے اور جلدی جلدی ان کی منزل پر پہنچا کر انہیں کام کے مطابق ان کا انتظام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں دیے ہوتے ہیں۔
تو یہاں پر ان فرشتوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حالات بیان فرمائے ہیں کہ جب وہ آئے گی تو بہت سے دل لرز رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے کسی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پہلے بھی جیسے بتایا گیا کہ یہ عربی بلاغت کا قاعدہ ہے کہ کسی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے قسم جو ہے وہ کھائی جاتی ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 7 سے لے کے 14 تک کہ جس دن بھونچال ہر چیز کو ہلا ڈالے گا، پھر اس کے بعد ایک اور جھٹکا آئے گا، اس دن بہت سے دل لرز رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی والی حالت پر لوٹا دیے جائیں گے؟ کیا اس وقت جب ہم بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو چکے ہوں گے؟ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو یہ بڑے گھاٹے کی واپسی ہوگی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بس ایک زوردار آواز ہوگی جس کے بعد وہ اچانک کے کھلے میدان میں ہوں گے۔ یوم ترجف واجفہ تتبعہ رادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ اذا كنا عظاما نخرہ قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ فانما هي زجرۃ واحدہ فاذا هم بالساہرہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 میں آپ دیکھیے کہ اس سے مراد پہلا سور ہے، جب وہ سور پھونکا جائے گا تو ہر جاندار کو موت آ جائے گی اور پوری کائنات جو ہے وہ زیر و زبر ہو جائے گی، یعنی اوپر نیچے ہو جائے گی۔ آیت نمبر 7 میں اس سے مراد دوسرا سور ہے، پہلے سور کے نتیجے میں سب مر چکے ہوں گے، اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو کر حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 10 میں ہے کہ یعنی کیا ہمیں مرنے سے دوبارہ زندگی کی حالت میں واپس لایا جائے گا؟ ایسا ہی ہوگا۔ اور آیت نمبر 12 میں ہے کہ اگر ہمیں واقعی دوبارہ زندہ کیا گیا تو یہ ہمارے لیے گھاٹے کا سودا ہوگا، کیونکہ اس دوسری زندگی کے لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں کر کے رکھی ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر ہماری ہے 16 سے لے کے 26 تک، دیکھ لیجیے گا۔ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوعد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہیں موسیٰ کا واقعہ پہنچا ہے جب ان کے پروردگار نے انہیں طویٰ کے مقدس وادی میں آواز دی تھی کہ فرعون کے پاس چلے جاؤ، اس نے بہت سرکشی اختیار کر رکھی ہے، اور اس سے کہو کہ کیا تمہیں یہ خواہش ہے کہ تم سنور جاؤ اور یہ کہ میں تمہیں تمہارے پروردگار کا راستہ دکھاؤں تو تمہارے دل میں خوف پیدا ہو جائے۔ چنانچہ موسیٰ نے اس کو بڑی زبردست نشانی دکھائی، پھر بھی اس نے انہیں جھٹلایا اور کہا اور نہیں مانا۔ پھر دوڑ دھوپ کرنے کے لیے پلٹا، پھر سب کو اکٹھا کیا اور آواز لگائی اور کہا کہ میں تمہارا اعلیٰ درجے کا پروردگار ہوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا، یعنی اس نے نعوذ باللہ اللہ کو چیلنج کیا تھا نا، اللہ کے مقابل آ کے کہ میں تمہارا بہترین یعنی اعلیٰ درجے کا پروردگار ہوں۔ تو اعلیٰ درجے کا تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہو۔ اس میں جو مراد ہے صحرائے سینا کی وہ وادی ہے جس میں پہلی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنایا گیا تھا۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 27 سے 41 تک دیکھ لیجیے گا۔ وَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا مِنَ السَّمَاءِ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا۔ انسانوں، کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو؟ اس کو اللہ نے بنایا ہے، اس کی بلندی اٹھائی ہے، پھر اسے ٹھیک کیا ہے اور اس کی رات کو اندھیری بنایا ہے اور اس کے دن کی دھوپ باہر نکال دی اور زمین کو اس کے پیچھے اس کے بعد بچھا دیا، اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا اور پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ تمہیں اور تمہارے مویشیوں کو فائدہ پہنچایا جائے۔ پھر جب وہ سب سے بڑا ہنگامہ برپا ہوگا جس دن انسان اپنا سارا کیا دھرا یاد کرے گا اور دوزخ ہر دیکھنے والے کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی، تو وہ جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی، لیکن وہ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رکھتا تھا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا تھا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اس میں دیکھیں آگے دیکھیں، یہ اصل
आयत नंबर 42 से 46 तक। यसअलूनका अनिस्साअति अय्यान मुर्साहा फीमा अंत मिन ज़िक्रिहा इला रब्बिका मुंतहाहा। ये लोग तुमसे क़यामत की घड़ी के बारे में पूछते हैं कि वो कब कायम होगी। तुम्हारा ये बात बयान करने से क्या काम, इसका इल्म तो तुम्हारे परवरदिगार पर को ही है। जो शख्स उससे डरता हो तुम तो उसको खबरदार करने वाले हो। जिस दिन ये उसको देख लेंगे उस दिन उन्हें ऐसा मालूम होगा जैसे वह इस दुनिया में या कब्र में एक शाम या इस सुबह से ज़्यादा नहीं रहे। आयत नंबर 46 में है कि यानी आखिरत में पहुंचने के बाद दुनिया में गुजरी हुई ज़िंदगी या कब्र के आलम बरज़ख में क़याम की मुद्दत इंसान को बहुत मुख्तसर, बिल्कुल चंद घंटों की मालूम होगी। सूरह अबस, ये भी मक्की सूरत है। अबस का अरबी में मायने हैं मुंह बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबस व तवल्ला अन जअहुल अमा वमा युद्रिका लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यद्दक्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा अम्मा मन इस्तग़ना फ़अन्त लहु तसद्दा वमा अलैका अला यज़्ज़क्का वअम्मा मन जअका यसअ वहुव यख़शा फ़अन्त अन्हु तलहा। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आयत नंबर 1 से 10 तक देखिए। पैगंबर ने मुंह बनाया और रुख फेर लिया इसलिए कि उनके पास वो नाबीना आ गया था। और ए पैगंबर, तुम्हें क्या खबर, शायद वो सुधर जाता या वो नसीहत कबूल करता और नसीहत करना उसे फ़ायदा पहुंचाता। वो शख्स जो बेपरवाही दिखा रहा था उसके तो तुम पीछे पड़े हुए हो, हालांकि अगर वो ना सुधरे तो तुम पर कोई जिम्मेदारी नहीं। और वो जो मेहनत करके तुम्हारे पास आया है और वो दिल में अल्लाह का खौफ रखता है, उसकी तरफ से तुम बेपरवाही बरतते हो। इसका आयत का एक ख़ास वाक़े के साथ ताल्लुक़ है, ख़ास बैकग्राउंड है आयत का। वो वाक़या ये है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के कुछ बड़े बड़े सरदारों को इस्लाम की तबलीग फरमा रहे थे और उनसे गुफ्तगू में मशगूल थे कि इतने में आपके पास एक नाबीना सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वहाँ आ गए। और चूँकि वो नाबीना थे इसलिए ये देख ना सके कि आप किनके साथ गुफ्तगू में मसरूफ़ हैं। चुनांचे उन्होंने आते ही आज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सिखाने की दरख्वास्त शुरू की। आज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका तरीका पसंद ना आया कि दूसरों की बात काट कर उन्होंने बीच में मदाखलत शुरू कर दी। इसलिए आपके चेहरे मुबारक पर नागवारी के आसार ज़ाहिर हुए और आपने उनकी बात का जवाब देने की बजाय उन काफरों के साथ अपनी गुफ्तगू जारी रखी। जब वो लोग चले गए तो ये सूरत नाजिल हुई जिसमें आज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरीके पर अल्लाह ताला ने नापसंदीदगी का इजहार फरमाया। मुंह बनाने को अरबी ज़बान में अबस कहते हैं। चूँकि ये सूरत इसी लफ्ज़ से शुरू हुई है इसीलिए इसका नाम अबस है। और इसमें बुनियादी तालीम ये दी गई कि जो शख्स दिल में हक़ की तलब रखता हो और सच्चे दिल से अपनी इस्लाह चाहता हो वो इस बात का ज़्यादा हकदार है कि उसको वक्त दिया जाए। इसके बरखिलाफ़ जिन लोगों के दिल में हक़ की तलब ही नहीं है और वो अपनी किसी इस्लाह की ज़रूरत नहीं समझते, हक़ के तलबगारों से मुंह मोड़कर उन्हें तरजीह नहीं देनी चाहिए। आगे देखिए आयत नंबर 11 to 19। हरगिज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कुरान तो एक नसीहत है, अब जो चाहे उससे याद कर ले। वो ऐसे सहीफ़ों में दर्ज है जो बड़े मुक़द्दस हैं, ऊंचे रुतबे वाले हैं, पाकीज़ा हैं, उन लिखने वालों के हाथ में रहते हैं जो खुद बड़ी इज़्ज़त वाले और बहुत नेक हैं। खुदा की मार हो ऐसे इंसान पर कि वो कितना नाशुक्र है। वो ज़रा सोचे कि अल्लाह ने उसे किस चीज़ से पैदा किया। नुत्फ़े की एक बूंद से उसे पैदा भी किया, फिर उसको एक ख़ास अंदाज भी दिया। आयत नंबर 12 में देखें कि यानी कुरान करीम की बात को कबूल करके उस पर अमल करे। और 13 में है कि इससे मुराद लौह महफूज है। इसमें दोनों बातों के अलावा कुरान करीम भी महफूज है। और 16 आयत में से मुराद जो है लौह महफूज पर मुकर्रर फरिश्ते हैं जो उसकी हिफाजत फरमाते हैं। आयत नंबर 19 में है यानी माँ के पेट में उसके ऐसे अज़ा और ऐसी सूरत बनाई जो हैरत अंगेज़ तवाज़ुन की हामिल है। तो और इसके अलावा ये भी है कि उसकी तकदीर भी किसने तय फरमाई, अल्लाह ताला ने तय फरमाई। आगे देख लीजिएगा आयत नंबर हमारी है 20 से लेकर 32 तक।
پھر اس کے لیے راستہ بھی آسان بنا دیا، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچا دیا، پھر جب چاہے گا اسے دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دے گا۔ ہرگز نہیں، جس بات کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا ابھی تک وہ پوری نہیں کی۔ پھر ذرا انسان اپنے کھانے ہی کو دیکھ لے کہ ہم نے اوپر سے خوب پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو عجیب طرح پھاڑا، پھر ہم نے اس میں غلے اگائے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے گھنے باغات اور میوے اور چارہ، سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کی خاطر۔ آیت نمبر 20 میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ بچے کو ماں کے پیٹ سے باہر آنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دیا کہ وہ ایک تنگ جگہ سے بآسانی باہر آ جائے، اور بعض حضرات نے اس کی تفسیر یوں بھی فرمائی کہ انسان کے دنیا میں جینے کا راستہ آسان بنا دیا اور اس کی ساری ضروریات دنیا میں مہیا فرما دیں۔ آیت نمبر 23 میں ہے کہ اس سے مراد کافر بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کی نافرمانی بالکل ظاہر ہے، اور اگر مسلمان مراد ہوں تب بھی یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا پورا پورا حق کون ادا کر سکتا ہے۔ ایک ننھے سے پودے کی کوپل اتنی بھاری زمین کو پھاڑ کر جس طرح باہر نکلتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ جی، سورہ عبس کی آیت نمبر 33 سے دیکھیں۔ آخر جب وہ کان پھاڑنے والی آواز آ ہی جائے گی، اس وقت اس ناشکری کی حقیقت پتہ چل جائے گی۔ یہ اس دن ہوگا جب انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا اور اپنے ماں باپ سے بھی۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔ یہ اور اپنے ماں باپ سے بھی اور اپنے بیوی بچوں سے بھی، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی اپنی فکر پڑی ہوگی کہ اسے دوسروں کا ہوش نہیں ہوگا۔ اس روز کتنے چہرے تو چمکتے دمکتے ہوں گے، ہنستے خوشی مناتے ہوں گے، اور کتنے چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر خاک پڑی ہوگی، سیاہی نے انہیں ڈھانپ رکھا ہوگا۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جو کافر تھے، بدکار تھے۔ ابھی دیکھیں قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ اس دن کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، نہ ماں بیٹی کو، نہ باپ بیٹے کو، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، صرف اس دن انسان کے اپنے اعمال ہیں جو اس کے کام آئیں گے۔ سورہ تکویر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی صورت ہے۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے، اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا، اور جب 10 مہینے کی گابن اونٹنیوں کو بھی بیکار چھوڑ دیا جائے گا، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں آیت نمبر 1 کی تفسیر میں ہے کہ قیامت اور آخرت کے حالات بیان فرمائے گئے ہیں، اور سورج کو لپیٹنے کی کیا کیفیت ہوگی کہ اس کی حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، البتہ یہ ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں سورج میں روشنی باقی نہیں رہے گی، اور جب سورج بے نور ہو جائے گا، چونکہ لپیٹنے کو عربی میں تکویر کہا جاتا ہے، اسی لیے سورت کا نام بھی سورہ تکویر ہے۔ آیت نمبر 4 کی تفسیر دیکھیے گا کہ اونٹنی اس وقت عرب کے لوگوں کے لیے سب سے بڑی دولت سمجھی جاتی تھی، اور اگر اونٹنی گابن یعنی حاملہ ہو تو اس کی قیمت اور اگر اونٹنی گابن یعنی حاملہ ہو تو اس کی قیمت اور بڑھ جاتی تھی، اور 10 مہینے کی گابن ہو تو اسے سب سے زیادہ قیمتی سمجھا جاتا تھا۔ تو اس آیت میں یہی فرمایا گیا کہ قیامت کے وقت ہر شخص ایسی حالت اس پہ طاری ہوگی کہ اسے اتنی بڑی دولت کو بھی سنبھالنے کا ہوش نہیں رہے گا، اس لیے ایسی اونٹنیاں بھی بیکار چھوٹی پھریں گی، یعنی ان کو کوئی ان کی کیئر نہیں کرے گا، کوئی ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، جو اتنی قیمتی اونٹنیاں ہیں آج کل۔
اس کے بعد آیت نمبر 5 میں دیکھیے کہ قیامت کے ہولناک منظر کو دیکھ کر سارے وحشی جانور بھی گھبراہٹ کے عالم میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ جیسے کوئی عام مصیبت آتی ہے نا، تو اس موقع پر تنہا رہنے کے بجائے لوگ دوسروں کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، تو اس دن جو ہے جانور بھی ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور آیت نمبر 6 میں ہے کہ سمندروں کو بھڑکانے کا مطلب ہے کہ ان میں طغیانی آ جائے گی اور دریا سمندر آپس میں مل کر ایک ہو جائیں گے، اور یہ مطلب بھی ممکن ہے کہ ان کا پانی خشک ہو جائے گا اور ان میں آگ لگا دی جائے گی۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 7 سے 16 تک دیکھیے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ۔ اور جب لوگوں کے جوڑے جوڑے بنا دیے جائیں گے اور جس بچی کو زندہ قبر میں گاڑ دیا گیا تھا اس سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے۔ اس میں دیکھیں آیت نمبر 7 اور 8 کا دیکھیں کہ یعنی ایک قسم کے لوگ ایک جگہ جمع کر دیے جائیں گے، تو اس میں کیا ہوگا کہ جو کافر ہیں وہ ایک جگہ ہو جائیں گے اور مومن ایک جگہ ہو جائیں گے، نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ کر دے گا اور بدکار لوگوں کو ایک جگہ کر دے گا، یعنی ان کے گروہ بن جائیں گے، گروپ بن جائیں گے اسی لحاظ سے۔ آگے آیت نمبر 9 کی تھوڑی سی دیکھیے تفسیر۔ جاہلیت کے زمانے میں ایک انتہائی وحشیانہ رسم یہ تھی کہ لوگ عورتوں کو مانوس سمجھتے تھے، اور بعض قبیلے ایسے تھے کہ اگر ان میں سے کسی کے ہاں بچی پیدا ہو جاتی تو وہ شرم کے مارے اس بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دیتا تھا۔ قیامت میں اس بچی کو لا کر پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس سے ان ظالموں کو سزا دینا مقصود ہوگا جنہوں نے اس بچی کے ساتھ ایسی درندگی کا معاملہ کیا۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 16 دیکھیں 16 تک کہ اور جب آسمان کا چھلکا اتار دیا جائے گا اور جب دوزخ بھڑکائی جائے گی اور جب جنت قریب کر دی جائے گی تو اس وقت ہر شخص کو اپنا سارا کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ اب میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے کی طرف چلنے لگتے ہیں، جو چلتے چلتے دبک جاتے ہیں۔ بعض ستارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی مشرق سے مغرب کی طرف چلتے نظر آتے ہیں اور کبھی مغرب سے مشرق کی طرف، گویا وہ ایک سمت میں چلتے چلتے واپس پلٹ رہے ہیں، پھر چلتے چلتے نگاہوں سے غائب ہو جاتے ہیں، گویا وہ کہیں اور جا کر دپک کر چھپ گئے ہیں۔ ان ستاروں کی گردش اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ایک عجیب مظہر ہے، اسی لیے ان کی قسم کھائی گئی ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 17 سے 23 تک، وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم۔ اور قسم کھاتا ہوں رات کی جب وہ رخصت ہو اور صبح ہو جب وہ سانس لے، کہ یہ قرآن یقینی طور پر ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے جو قوت والا ہے، جس کا عرش والے کے پاس بڑا ہی رتبہ ہے، وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، وہ امانت دار ہے۔ اور اے مکہ والو، تمہارے ساتھ رہنے والے یہ صحابہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دیوانے نہیں ہیں، اور یہ بالکل سچی بات ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو کھلے ہوئے افق پر دیکھا ہے۔ اس میں دیکھیں آیت نمبر 18 کی تفسیر دیکھیں کہ صبح کے وقت عموماً ہلکی ہلکی ہوا چلتی ہے، جس کو کیا کہتے ہیں، باد نسیم کہا جاتا ہے۔ تو اس ہوا کے چلنے کو بڑی بلاغت کے ساتھ صبح کے سانس لینے سے تعبیر فرمایا گیا ہے کہ ہوا ایسے چلتی ہے جیسے صبح انسان سانس لیتا ہے، فریش ایئر۔ اور 19 میں ہے کہ اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، جو آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کے ذریعے قرآن کریم لایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 23 کی تفسیر میں دیکھیے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام عام طور پر تو آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی انسان کی صورت میں آیا کرتے تھے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انہیں اپنی اصلی حالت میں دیکھنے کی فرمائش کی تھی۔ اس موقع پر وہ افق پر اپنی اصل صورت میں بھی آپ کے سامنے ظاہر ہوئے، تو اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر
آیت نمبر 24 سے 29 تک دیکھیں۔ وما ہوا علی الغیب بضعین وما ہوا بقول شیطان الرجیم فأین تذهبون ان هو الا ذکر للعالمین۔ اور وہ غیب کی باتوں کے بارے میں بخیل بھی نہیں ہیں، اور نہ یہ قرآن کسی مردود شیطان کی بنائی ہوئی کوئی بات ہے، پھر بھی تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو؟ یہ تو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو سیدھا سیدھا رہنا چاہے، اور تم چاہو گے نہیں الا یہ کہ خود اللہ چاہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے غیب کی جو باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ انہیں لوگوں سے چھپاتے نہیں بلکہ سب کے سامنے ظاہر فرما دیتے ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں جو لوگ کاہن کہلاتے تھے وہ بھی غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتے تھے، اور شیطانوں سے دوستی کر کے ان سے کچھ جھوٹی باتیں سن لیا کرتے تھے، لیکن جب لوگ ان سے پوچھتے تو وہ انہیں فیس لیے بغیر کچھ بتانے سے انکار کر دیتے تھے، یعنی اس کام کی فیس لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کافروں سے فرما رہے ہیں کہ تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہتے ہو، حالانکہ کاہن تو تمہیں جھوٹی باتیں بتانے میں بھی بڑے بخل سے کام لیتے ہیں اور پیسے لیے بغیر کچھ نہیں بتاتے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی جو سچی باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ بتانے میں بھی نہ بخل سے کام لیتے ہیں اور نہ اس پر کوئی معاوضہ لیتے ہیں۔ تو یہاں سورہ تکویر ہماری مکمل ہوئی۔ سورہ انفطار دیکھتے ہیں، یہ بھی مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلق فسواك فعدلك فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل لا تکذبون بالدین۔ مکی صورت ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب آسمان چر جائے گا اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے اور جب سمندروں کو ابال دیا جائے گا اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے اس پروردگار کے معاملے میں دھوکہ لگا دیا جو بڑا کرم والا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا، پھر تیرے اندر اعتدال پیدا کیا، جس صورت میں چاہا اس نے تجھے جوڑ کر تیار کیا۔ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن تم جزا سزا کو جھٹلاتے ہو۔ آیت نمبر 5 کے حوالے سے تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا۔ جو آگے بھیجا سے مراد وہ اعمال ہیں جو کسی شخص نے دنیا میں کر کے انہیں آخرت کے لیے آگے بھیج دیا، یعنی انہیں آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، اور جو پیچھے چھوڑا اس سے مراد وہ اعمال ہیں جو اسے کرنے چاہیے تھے لیکن اس نے نہیں کیے اور وہ دنیا میں ہی چھوڑ آیا۔ آگے آیت نمبر 9 میں دیکھیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ معاذ اللہ، وہ مردوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 10 سے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ۔ حالانکہ تم پر کچھ نگران فرشتے مقرر ہیں، وہ معزز لکھنے والے جو تمہارے سارے کاموں کو جانتے ہیں۔ یقین رکھو کہ نیک لوگ یقیناً بڑی نعمتوں میں ہوں گے اور بدکار لوگ ضرور دوزخ میں ہوں گے، وہ اس میں جزا و سزا کے دن داخل ہوں گے اور وہ پھر اس سے غائب نہیں رہ سکتے۔ اور تمہیں کیا پتا کہ جزا و سزا کا دن کیا چیز ہے؟ ہاں، تمہیں کیا پتا کہ جزا و سزا کا دن کیا چیز ہے؟ یہ وہ دن ہوگا جس میں کسی دوسرے کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا، اور تمام تر حکم اس دن صرف اللہ کا ہی چلے گا۔ آیت نمبر 12 میں کیا بتایا کہ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو انسان کے سارے اعمال لکھتے ہیں، اور اسی سے اس کا اعمال نامہ تیار ہوتا ہے۔ آگے صورت ہے سورہ مطففین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطففین تطفیف سے نکلا ہے۔ تطفیف عربی زبان میں کہتے ہیں ڈنڈی مارنے کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
مکی صورت ہے، شروع اللہ کا نام لکھا جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ۔ بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ لوگوں سے خود کوئی چیز ناپ کر لیتے ہیں تو پوری پوری لیتے ہیں، اور جب وہ کسی کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ انہیں ایک بڑے زبردست دن میں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ہرگز ایسا نہیں چاہیے۔ یقین جانو کہ بدکار لوگوں کا اعمال نامہ سجین میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ سجین میں رکھا ہوا اعمال نامہ کیا چیز ہے؟ آیت نمبر 3 میں دیکھیں کہ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید فرمائی گئی جو دوسروں سے اپنا حق وصول کرنے میں تو بڑی سرگرمی دکھاتے ہیں، لیکن جب دوسروں کا حق دینے کا وقت آتا ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ یہ وعید صرف ناپ تول ہی سے متعلق نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کے حقوق اس میں شامل ہیں، اور اسی طرح ڈنڈی مارنے کو عربی زبان میں تطفیف کہتے ہیں، اسی لیے سورت کا نام سورہ تطفیف بھی ہے۔ آیت نمبر 7 میں ہے، سجین کے لفظی معنی قید خانے کے ہیں۔ یہ اس جگہ کا نام ہے جہاں مرنے کے بعد کافروں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے، وہیں پر ان کا اعمال نامہ بھی موجود رہتا ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 9 سے 21 تک دیکھ لیجیے گا۔ وہ ایک لکھی ہوئی کتاب، اس دن بڑی خرابی ہوگی حق کو جھٹلانے والوں کی، جو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور اس دن کو وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے گزرا ہوا گنہگار ہو۔ اسے جب ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ جو عمل یہ کرتے رہتے ہیں اس سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا گیا۔ ہرگز نہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس دن اپنے پروردگار کے دیدار سے محروم ہوں گے، پھر ان کا دوزخ میں داخلہ ہونا ہوگا۔ پھر کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ خبردار، نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ علیین میں رکھا ہوا اعمال نامہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جسے مقرب فرشتے دیکھتے ہیں۔